This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे और हमें भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखते होंगे। हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने शरई मसाइल का हल जान सकते हैं। करना क्या है आपको, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपको कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियाने किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आपके लिए व्हाट्सएप का नंबर भी जारी कर दिया गया है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपने फॉलो करना है जब हमें आपने लाइव कॉल करनी है। UN नंबर पर जब आपने कॉल करनी है, आपने अपने TV के वॉल्यूम को बिल्कुल लो कर देना है या मुकम्मल तौर पर बंद कर देना, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से सुन सकें और आप तक जवाब बेहतर तरीके से जा सके। हमारे इस वक्त जो स्टूडियोज़ में शख्सियात हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे स्टूडियोज़ में जो शख्सियात हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब हैं, नामवर मुफ्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से आपको देख कर प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। और इनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब। शेख वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मजाज हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, हमारा ये प्रोग्राम का जो सेगमेंट वाइज है, पहला सेगमेंट बेसिक हमारा है जो हेडलाइंस है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, मुफ्तियाने किराम से हम रहनुमाई हासिल करते हैं। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, बल्कि मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, शेख आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। पाकिस्तान में 7 और 8 की दरमियानी शब चाँद ग्रहण जो लग चुका है, कल लग चुका था और मुकम्मल तौर पर चाँद ग्रहण था, जो कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर एशिया है या पैसिफिक ओशियन है, हर जगह पर वो जो है मुकम्मल तौर पर दिखा, अमेरिका में हर जगह पर। उस सिलसिले में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बताना है, जो मेरी रहनुमाई दरकार है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चाँद या सूरज ग्रहण के वक्त क्या अमल इख्तियार किया जाता था? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ये सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के मुतल्लिक़ एक दफ़ा ऐसे हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम 18 माह का था और वो फौत हो गया। अच्छा। तो लोगों ने कहा, उसी दौरान ये सूरज ग्रहण हो गया जब फौत हुए वो? हाँ जी। अच्छा। तो लोगों ने कहा ये इब्राहीम की वफ़ात की वजह से ऐसा हो गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण जो है, ये आयतान मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। अच्छा। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से अपने बंदों को डराता है। जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो, इसी तरह सदका दो। अच्छा, ठीक है। और ये भी फरमाया कि ये सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण जो है, ये न किसी की ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ है, न किसी के मौत के साथ। अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। यानी हम तो यही समझते हैं और यही है कि एक तबई सिलसिला है, लेकिन ये तबई जो सिलसिला है ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुदरत के तहत ही है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरादा फरमाता है तो ये चाँद और जो है ना सूरज के दरमियान हाइल जो ज़मीन है उसकी वजह से फिर वो रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ती। तो ये जो है, ये सारा सिलसिला, कायनात का सारा निज़ाम, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत में है, वही चलाता है। एक बात होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक लोगों का ये अक़ीदा दुरुस्त फरमाया कि ये किसी की मौत और ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब करना क्या है? फरमाया नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को नमाज पढ़ाई। अज़ान इस नमाज के लिए तो नहीं दी गई,
یہی ہوا کہ الصلاۃ جامعہ، نماز جو ہے نا تمہیں جمع کرنے والی ہے، یا نماز کا وقت ہو چکا ہے اس خاص نماز کا، لہٰذا آ جاؤ۔ تو لوگ آئے، مرد بھی آئے، خواتین بھی آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کسوف پڑھائی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اور یہ حکم ہے کہ جب یہ سلسلہ واقع ہو تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز نارمل نماز کی طرح ہی ہے کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا یہ نماز 2 رکعت نماز ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس میں نماز کسوف ہو جو دن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ہاں بالکل۔ نماز خسوف ہو تو اس کا تعلق رات کے ساتھ ہوتا ہے۔ خسوف اور خسوف، ہاں جی، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو دونوں نمازوں میں قراءت جو ہے جہرن کی جاتی ہے، اچھا ٹھیک، یعنی دن کے وقت بھی قراءت ہوگی تو وہ بھی جہرن، ٹھیک ہے۔ اور 2 رکعت ظاہراً سے مراد یعنی بلند آواز، بلند آواز ہاں سے، بالکل ایسے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد جو صورت جو ہے پڑھی جاتی ہے وہ بھی بلند آواز سے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام نمازوں سے نا یہ اس کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 رکوعات ہوتی ہیں، 1 رکعت میں 2 رکوع، جس طرح کہ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نماز میں 2 رکوع ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے اس کے بعد دعا استفتاح ہے، ثنا جسے کہتے ہیں، وہ پڑھ کے پھر تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی لمبی سورت پڑھیں گے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، لمبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی قرات فرمائی۔ کتنی کو لمبی قرات کوئی؟ یعنی آپ سورہ بقرہ کا اندازہ لگائیں۔ ہاں وہ تو کافی لمبی، ہاں جی، کافی لمبی ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع بھی طویل رکوع، عام رکوعات سے یہ رکوع لمبا۔ پھر رکوع کے کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہہ کے پھر اس کے بعد پھر سے قرات شروع کرنا ہے۔ پھر سے قرات شروع کرنا ہے۔ یہاں پر 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پھر سے قرات شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر اس کے بعد مزید ایک سورت لمبی سورت پڑھنی ہے، یا لمبی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، اور یہ پہلی قرات سے تھوڑی سی مختصر ہوگی، مختصر، لیکن رکعت پہلی ہے۔ ہاں جی، پہلی رکعت ہے۔ اس کے بعد اچھا اگر سورہ فاتحہ کوئی نہ بھی پڑھے نا تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ رکوع کے بعد۔ اچھا پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور یہ رکوع بھی لمبا رکوع ہے لیکن پہلے رکوع سے یہ تھوڑا سا مختصر ہے۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا جو دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے۔ اچھا یہ 2 سجدے کر کے پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھنی ہے جس طرح پہلی رکعت پڑھی ہے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد جو ہے نا نماز مکمل کر کے سلام پھیر دینا ہے، یہ ہے۔ اور پھر دعائیں مانگنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ الگ سے الگ سے بھی مانگنی ہے۔ ہاں جی، نماز کے اندر بھی یہ لمبی قرات ہے، جو آخری قاعدہ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی دعائیں مانگنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے طریقہ نماز کسوف کا، صلاۃ خسوف کا، صلاۃ کسوف کا۔ اور اس میں جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ باجماعت نماز ہو، باجماعت نماز ہو، اور مسجد کے اندر ہو، اور قرات لمبی ہو، مرد بھی آ جائے خواتین بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کسوف پڑھائی اس میں صحابیات بھی آ گئی تھی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آتا ہے، دیگر صحابیات کا ذکر آتا ہے، وہ آئیں اور انہوں نے اس نماز میں شرکت کی۔ ایک اگر ایک بندہ وہ جماعت میں نہیں شامل ہو سکا تو وہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ گھر روٹین یہی ہے، ہاں جی، یہ بالکل اسی طریقہ کار یہی ہے۔ اچھا خواتین گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، باجماعت پڑھے، مثلا 4-5 خواتین ہیں گھر کی، اور وہ ایک ان میں سے جو ہے نا زیادہ پڑھی لکھی ہے، قرآن اس کو زیادہ یاد ہے، تو وہ امام بن کے
ان کو نماز پڑھائے باجماعت. اگر باجماعت پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ نہیں ہے، اکیلی ایک عورت ہے مثلاً، وہ اکیلی پڑھے. مرد اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی اکیلی پڑھ سکتی ہے. یہ ہے اس نماز کا طریقہ. اس میں میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت بڑا حادثہ ہے، یا کسی آفت کا نتیجہ ہے، یا آفت آنے والی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے جی جو آپ نے سیزر کا استعمال نہیں کرنا، کینچی کا استعمال نہیں کرنا، وہ چلائیں گے تو قسمت کٹ جائے گی. مطلب بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے بھی ہیں اور ان کو عمل بھی کرتے ہیں، ان پہ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں. جیسا کہ اگر میں بتاؤں کہ جو تصورات ہیں، عوامی تصورات ہیں، ان کے مطابق گرہن کے دوران حاملہ خواتین جو عورتیں ہیں خاص طور پر، ان کے لیے بہت خطرناک یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو بھی شرعی ممانعت ہے، بچوں کو کہتے ہیں جی باہر نہیں بھیجنا، بچوں کی جو ایج ہے وہ کم ہو جاتی ہے. یہ ایسا کوئی شریعت میں رہنمائی کرتی ہے ان تمام تر معاملات کی؟ یہ جو معاملات ہیں ہاں جی، اور یہ جو اعتقادات ہیں، در حقیقت یہ خرافات ہیں. اچھا ٹھیک. کسی دلیل کے اوپر یہ مبنی نہیں ہے. حاملہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے. ہاں بالکل، بہت ان زیادہ. کو سونے نہیں دیا جاتا اور ان کو نہ لیٹنے بھی نہیں دیا جاتا، کوئی کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا. آپ نے سبزی نہیں کاٹنی، آپ نے کوئی اسی طرح کوئی اور چیز ایسے نہیں کرنی، اور خارش بھی نہیں کرنی. اللہ، پیٹ میں خارش ہے تو اس بچے کو جو رحم میں ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اسی طرح یعنی اس طرح کے خرافات ہیں. اس کا دین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی سانحہ نہیں ہے. اصل میں تو ایک طبعی معاملہ ہے، طبعی سلسلہ ہے اور چلتا ہے. باقی اس کا مقصد حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے بالکل. یہ جو سورج اور چاند کے درمیان یہ حائل زمین کا آتا ہے تو یہ کون لاتا ہے؟ بے شک اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لاتا ہے. پہلے سے اس نے طے کر دیا ہے کہ اتنے سالوں بعد ایسے ہوگا. ایسے ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کے ساتھ یا بچوں کو باہر نہیں جانے دینا، پھر یہ نہیں کرنا، پھر وہ نہیں کرنا، اس طرح کی کوئی بات بھی نہ یعنی سائنس سے ثابت ہے، نہ ہی دین سے ثابت ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کی کوئی بنیاد شرعی موجود ہے. صرف اور صرف توہمات ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ جی دوسری ہمارے پاس ہیڈ لائن ہے. یہ پوری ایک سٹوری ہے، اس کو بلڈ کیا گیا ہے اور اب الحمدللہ اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. کچھ ٹائم درکار ہے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی نے بہن کے خلاف دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے، بلکہ اس کے مرحوم باپ نے اسے منہ بولی بیٹی اڈاپٹ کیا تھا، لہٰذا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے باپ کی جائیداد سے مرحوم ہے. اچھا، یہ بھائی نے دعویٰ دائر کر دیا بہن کے خلاف. جو لوکل عدالت ہے اس نے کہا جی اس کا ڈی این اے کروایا جائے. اس کی جو والدہ ہیں بھائی کی اور بچی کی بھی بیسیکلی والدہ، وہ دونوں نے کہا جی اس کا کروایا جائے ڈی این اے. عدالت نے کہا آپ کروا لیں. اس کے بعد جب وہ خاتون جو ہے وہ پہنچتی ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس کے اوپر گراؤنڈ جو ایک بلڈ کی، میں بتاتا چلوں جو انہوں نے پوائنٹس کہے ہیں. انہوں نے فرسٹ آف آل تو کہا ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ڈی این اے کروانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، جو کہ رائٹ آف پرائیویسی آرٹیکل 14 آئین پاکستان کے خلاف ہے. اور سیکنڈلی نادرہ کے تمام ڈاکومنٹس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ لیلا نامی خاتون مرحوم کی بیٹی ہے اور آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر اس سے پروٹیکشن حاصل ہے. کوئی یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ڈی این اے میرے باپ سے میچ کروایا جائے کہ میں اس کی اولاد ہوں یا نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی اولاد نہیں ہے اس کا ڈی این اے کروایا جائے. لہٰذا ایسے تمام تر دعوے جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اور اس پہ فائن بھی کیا گیا ہے. اب اس میں ہمیں جو رہنمائی درکار ہے کہ اگر نادرہ یا سرکاری دستاویزات میں کوئی شخص کا کسی کا بیٹا یا بیٹی درج ہوں اور حقیقت میں ایسا نہ ہو تو شریعت اس کو معتبر تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تفصیل تو آپ نے پوری بیان کر دی. جو اس میں اصل سوال ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کا سرکاری اندراج جو ہے وہ کسی کی ولدیت سے ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اب وہ کیا اسے ہم تسلیم کریں گے اگرچہ حقیقت میں ایسا نہ ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن اندراج ایسا ہے. جیسا کہ ہم سے لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جی اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، اس کی ولدیت میں ہم کیا لکھوائیں؟
ہاں وہ تو والدین پوچھتے ہیں نا. ہاں جی ہاں بالکل جی بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے وہ نام جو ہے نا جو جس نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اسی کا لکھوایا جاتا ہے عموماً, لیکن یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو ہمارے ہاں رواج چل رہا ہے اور لوگ پریشانی کا بھی شکار ہیں, پوچھتے بھی ہیں, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب دیکھیں ابہام کا شکار ہو گئے نا, تو شریعت کی حکمت یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شریعت کیوں روکتی ہے کہ ان کو اپنے اصل باپوں سے پکارو, یا ان کا اندراج اور سارے جو ڈاکومنٹس بنے گے اصل باپ سے بنے گے, اسٹیپ فادر سے یا ستیلے باپ سے یا جس نے اڈاپٹ کیا اس سے نہیں بنے گے. تو یہ اگر اصول طے ہو جائے تو ایسے سوال ہی پیدا نہ ہو. باقی یہ ہے کہ جیسے اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو نہیں ہے کسی کا بیٹا تو اس کو کسی کا بیٹا قرار دیا جائے, لیکن یہ بھی نہیں مانتا کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو اس سے اس کی نفی کی جائے. یعنی دیکھیے نا, اصل تو سمجھیں کہ وہ ہے اس کی بیٹی شمار ہو رہی ہے کاغذوں میں. اب اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے؟ ہاں بالکل دلیل تو اس کو دینی ہے نا. بالکل, کیونکہ اسلام تو دلیل ہاں اسلام تو دلیل چاہتا ہے کہ دلیل دی جائے کہ وہ کہے کہ جی یہ اڈاپٹ یہ کس کی بیٹی تھی, کیسے آئی, وہ خاندان کے لوگ موجود ہیں, وہ دیگر یہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ان اہم مقدموں میں, حدود میں اور قصاص میں اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا. یہ کرینہ ہوتا ہے. ہاں کرینہ اور دلیل میں فرق ہوتا ہے. کرینہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کسی تہ تک کسی بات تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو سہولت مل سکتی ہے, لیکن وہ دلیل نہیں بنتی. یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی تو یہ حیثیت ہے. بعض کیسوں میں اس کو لیا بھی جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کا کچھ حیثیت ہے, لیکن یہ کرینے کے طور پر اس پہ حدود و قصاص کے فیصلے جو ہے نا وہ نہیں مرتب ہوتے. تو اب اگر دیکھیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے, ایک چیز پیش کر رہا ہے, تو اس کو یہ دلیل دینی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ فلاں کی بیٹی تھی اور فلاں سے, اور پھر ہم نے میرے والد صاحب نے ایسے اڈاپٹ کی تھی, یہ اس کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے, بات تو یہ ہونی چاہیے. اب یہ کہ جی کوئی اور زمینی ثبوت نہیں ہے تو آ جا کے ڈی این اے پہ وہ بنیاد رکھ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی لیبارٹریز اور ایسے کاموں میں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کیا کچھ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. بلکہ جن بھی جدید فقہا نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے ساتھ کہ ہمارے اس جو ماحول اور معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے اسے ہم فائنل اتھارٹی یا حیثیت وہ نہیں دیں گے, بلکہ اس کو ایک کرینے کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اس سے کچھ راہ ہموار ہو. تو بہرحال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا وہ شریعت کی روح کے عین مطابق ہے, اور چونکہ اس شخص کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو اور جائیداد اس کی ہتھیال ہو. یعنی کوئی کس طریقے سے جائیداد ہتھیاتا ہے, کوئی کس طریقے سے, تو ان کو یہ ایک طریقہ ملا ہاں کہ کسی طریقے سے اس کو اڈاپٹ بچی یا اپنی وہ جو ہے نا ستیلی بہن کہہ لیں وہ شمار کیا جائے اور وہ نسب ثابت نہ اور وراثت نہ ملے. اچھا, تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر کوئی, جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے, حقیقت میں اڈاپٹیڈ ہے لیکن اس کے پاس صرف ایک تو ڈی این اے کا ہے, یہ تو آپشن ہی ختم ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں بتاتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ پوچھنا کہ ہمارے جو شریعت ہے, شریعت میں نسب کے ثبوت کے لیے کون سی شرعی شہادتیں اور دلائل معتبر سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی دینا چاہے شریعت کی روشنی میں جو ویلڈ ہیں وہ کون سے؟ جی اس میں پہلے تو ظاہر ہے نسب اس کا جو شادی کے ذریعے سے, نکاح کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں, اور بچہ بھی جو ہے کم از کم 6 ماہ کی مدت کے بعد پیدا ہو. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی میاں بیوی کا نکاح ہوا اور بچہ بھی 6 ماہ کی مدت کے بعد پیدا ہوا. منیمم مدت 6 ماہ. جی یہ بات شادی کے بعد, نکاح کے بعد. تو یہ سمجھے کہ نسب کو ثابت کرتی ہے چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ والد جو ہے وہ اس سے نفی نہ کرے, وہ اقرار کرے کہ میرا ہے. جیسے اس کیس میں والد نے کبھی نہیں کہا, بالکل جی والد نے کبھی نہیں کہا. اب فوت ہونے کے بعد دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں نا زندگی کے, اب فوت ہونے کے بعد کوئی کہہ دے جی ایسے ہے ویسے ہے, تو میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اچھا کیا کہ اچھا خاصا جرمانہ رکھ کے اس کیس کو خارج کیا. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصولی بات ہے کہ اگر والد نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ تسلیم کر, یعنی اڈاپٹ سے مراد اس نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ میری بیٹی ہے, کبھی ایسی بات نہیں ہوئی, تو ان کے بعد جانے کے بعد یہ کیس اٹھانا اور ایسے بات کرنا, یہ بہرحال اس میں خود شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. تو والد یعنی میاں بیوی کا نکاح ہوا اور 6 ماہ کے بعد, اور پھر والد نفی نہ کرے اور ایسے ہو.
اور دوسرا کوئی واضح بینہ ہو, کوئی دلیل ہو واضح طور پہ, ٹھیک ہے. جیسے کوئی ولادت کسی کے ہاں ہوئی اور پتہ چل گیا کہ جی یہ اس کا بیٹا تھا یا اس کی بیٹی تھی, ہم اس کے گواہ ہیں, وہ گواہیاں. کتنے گواہوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے مفتی صاحب؟ کسی بھی معاملے کی حقیقت جانچنے کے لیے اسلام نے کوئی ایک رکھا ہے نا رول کہ اتنے گواہ ہوں گے کہ ہر معاملے کے لیے الگ الگ ہے؟ جی علیحدہ علیحدہ ہیں, ہر معاملے کے لیے علیحدہ بھی ہیں. اچھا, کسی میں کیا حیثیت ہے, کسی میں کیا, تو اس میں کم از کم 2 گواہ جو ہے نا وہ موجود ہوں اور وہ اقرار کر دیں کہ ایسے ہے اور بالکل ایسے ہی ہے بات. تو یہ گواہان کے اوپر بھی کیا آتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہیں, ان کے بارے میں کسی کی کوئی ایسی رائے رائے نہیں ہے, عاقل وہ عادل ہوں اور ان کی گواہی قبول کی جاتی ہو, وہ جھوٹے نہ ہوں, معاشرے میں ان کو معتبر سمجھا جاتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی شیخ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ یہ ولادت جو کے مسائل ہے, رضا یا رضاع, ولادت, حمل, یہ جو مسائل ہے اس میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول ہوتی ہے. اچھا, یعنی وہ داعیہ ہے جو وہ کہے کہ یہ بچی اس کی بچی ہے, میں نے یہ پیدا کرائی ہے نا, میں نے یہ خدمت کر کے یہ بچی اس کی ہے, وہ ایک عورت بھی گواہی دے تو وہ بھی کفایت کرے. ہاں, وہ ماں کی حیثیت سے, یعنی ماں کی حیثیت سے کہ وہ جی اس کی بیٹی ہے. تو جب نسب کا مسئلہ آئے گا کہ اس کا باپ کون ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر وہ دیگر وہ بالکل ضروری ہے کہ والد نے ڈینائی نہیں کیا وہ اس کیس میں الحمدللہ یہ چیز. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کوئی ویسے واضح ثبوت ہوں, پروف ہوں, اور اس کے بعد پھر استلحاق ایک ہے فقہ کی اصطلاح. استلحاق یہ ہوتا ہے کہ قاضی دلائل اور قرائن سے وہ فیصلہ کر دے یہ بچہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے الولد للفراش, کہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہے, یعنی جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے, یعنی جس سے اس عورت کا نکاح تھا. بچہ اس کا ہوگا. وللآخر الحجر, اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہوں گے, یعنی اس کے لیے یا تو کچھ نہیں, اس کے 2 مفہوم, اس کو کچھ نہیں ملے گا, دوسرا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا. تو اگر ان دونوں میاں بیوی میں لیان ہو جاتا ہے تو پھر بھی بچہ جو ہے نا باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا, وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا. یہ بہت کم کیسز ہیں, یہ جو کیس ہے نا آیا بہت کم کیسز ہیں. جی کم ہے, لیکن چلے ایک وہ لیکن ہے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج کل کچھ بھی مفتی صاحب لوگ جائیداد کے معاملات ہیں نا, مال پیسہ اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں. اندھوں کی طرح ہم بھول جاتے ہیں اسلام نے کیا ہماری رہنمائی کی ہے, کس کا کیا حق ہے, ہم بس کہتے ہیں, حالانکہ ہم کو یاد نہیں ہے کہ آگے ہم نے مرنا بھی ہے. ایسے لوگوں کو یہ بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر عدالت ان کے حق میں فیصلہ بھی کر دے, بالفرض یہ کہے جی ایسے ہے اور ایسے ہے, اور عدالت سے یہ فیصلہ بھی لے آئے, تو بھی وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث مبارکہ اس حوالے سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تم میں سے زبان دانی میں زیادہ ہوتے ہیں, اگر میں ان کے کہنے پر, ان کی باتوں سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ جہنم کے انگارے ہی ہیں. اللہ اکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے باوجود بھی وہ ان کا حق نہیں بنے گا اگر ان کا حق نہیں ہے, حقیقت میں نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ تو آگے بڑھائیں گے, آپ کے مسائل انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. اس سے پہلے آپ کو ریمائنڈر بھی کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے, 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور واٹس ایپ کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے, 0321565200, یعنی 0321565200. لیکن آپ جو ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات اپنے بھیجیں گے, انشاءاللہ ہم اپ کمنگ پروگرامز میں ان کو مفتیان کرام کے سامنے رکھ پائیں گے. ہم ابھی پاسبل نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو وہیں پر ہی جوابات دیے جائیں, آپ کے مسائل کا حل وہیں پر ہی آپ کو بتا دیا جائے, تو انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو وہیں پر ہی جواب دے دیں گے, واٹس ایپ پر ہی. اور آپ وائس نوٹ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں اور ریٹن میسیج, دونوں صورتوں میں آپ اپنے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل جان سکتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا کہ پوچھا گیا ہے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو تو موبائل واش روم میں لے جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, لے جایا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جو موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, مصحف ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو وہ محفوظ ہی ہوتا ہے, تو اس کو بھی لے جا سکتے ہیں. ہاں, ہاتھ میں پکڑ کے آپ نہیں کریں گے, بلکہ جیب میں ہی رکھ کے. ایسی صورت جس میں وہ ہیڈن ہے؟ ہاں جی, وہ صورت ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے.
مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ کتے پالنے کے متعلق سوشل میڈیا پر بہت بحث ہے، کیا واقعی فرشتے گھر میں نہیں آتے؟ آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایک بات میں ذرا ایڈ اس میں کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب نے جیسا کہ فرمایا وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو چیز ہوتی ہے نا مانوی، جیسے ایک حافظ ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور وہ جا رہا ہے نا، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حافظ جو ہے وہ اندر نہ جائے، واش روم میں نہ جائے. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح جب وہ چیز اندر ہے اور کسی وہ خاص شیپ میں یا شکل میں نہیں ہے، وہ اندر ہی ہے، یعنی جیسے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا، یعنی اس میں وہ اور اس کوئی بھی پریشانی اپنی صورت میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کتے وغیرہ پالنے سے متعلق، کتے جو ہے نا، کتا پہلی تو یہ بات ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں روکا ہے، خصوصاً جو شاید یہ حکمت یہی ہو جو جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم یعنی کتوں کا ایک خاص کلچر ہم نے بنا لیا، یعنی اس کو اپنی تہذیب کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر شامل کر لیا، اس کو بہت زیادہ بیڈ روم تک لے آئے اور اس کو کھانے پینے اور ساتھ رکھنے تک وہ سب کچھ ہو گیا. تو شریعت اسلامیہ یہ شاید پابندی بھی اس لیے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو بھی کتا ایسے پالے گا تو اس کے ثواب میں روزانہ کی بنیاد پہ قرات کم ہوتا رہے گا. ایک قرات، اور قرات کو اگر ہم قرات جو ہے نا وہ جیسا کہ قراتان والی حدیث ہے جس میں جنازے، اور اس میں تو خیر احد پہاڑ جتنا بتایا گیا اتنا کم ہوتا رہتا ہے. تو چلیں اس کو ایک خاص پیمانہ بھی لے لیں، وزن بھی لے لیں، تو کم ہونا نیکیوں کا یہ بندہ مومن کے لیے تو بہت گھاٹا ہے نا، کہ اس کو پتہ بھی ہو کہ روزانہ کی بیس پہ اب سال میں 365 دن ہے یا 355 دن اگر اسلامی سال لیں تو اس میں تقریباً دیکھیں 355 قرات اگر سال میں کسی کے کم ہوتے جائیں اور نیکیاں پہلے نہ ہوں تو پھر کتنے گھاٹے کا سودا ہے. بالکل فرشتے جو ہے نا وہ نہیں آتے، حقیقت میں نہیں آتے. جی حقیقت میں نہیں آتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر اصل میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان دلائل کی روح سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی سے روکتی ہے. ہاں جو کتے میں اللہ نے صلاحیت رکھی وہ یہ ہے کہ جیسے یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے جہاں سے اس کو کچھ فراہم ہوتا ہے تو یہ اس کی رکھوالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر اس کے اندر جو صلاحیت ہے سونگھنے کی، سمیل کرنے کے لیے، اب فوج کے اداروں میں اور سیکورٹی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے باقاعدہ، تو یہ ٹھیک ہے. اس طرح مویشیوں کی حفاظت کے لیے، زرعی زمین کی حفاظت کے لیے، حراست کے لیے تو اس کا یہ استعمال ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی گھر میں رکھے گا شوقیہ طور پر، ہاں تو پھر وہ نہیں آئیں گے فرشتے، یقیناً نہیں آئیں گے. لیکن اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ہاں سیکورٹی کا معاملہ کوئی ایسا ہو تو اس کے لیے رکھنا وہ اس کا کچھ نہ کچھ جواز شہروں میں یا محلوں میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ایسے خدشات ہوں، مثلا کوئی اکیلی عورت رہتی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں یا کوئی خدشات ہیں تو ایسے کرنے میں جواز بہرحال ہے، تو اس صورت میں پھر فرشتے نہیں رکیں گے کیونکہ شوقیہ طور پر پالے گئے. ہاں شوقیہ طور پہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں حافظ بلال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، اللہ کا کرم. سب سے پہلے تو سر بہت خوشی کی بات ہے کہ پیغام ٹی وی اس طرح کے پیچیدہ حالات میں جو لوگوں کو دین کی روشنی سے آگاہ کر رہا ہے، ان کے پیچیدہ مسائل کو اجاگر کر رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے سر. تھینک یو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ دین دگنی اور رات چگنی پیغام ٹی وی کو ترقی دے. آمین. تو سر میرا آج کا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں یعنی نکاح ہے، جو نکاح کر دیا جاتا ہے تو نکاح کے بعد 6 ماہ 1 سال تک ان کی رخصتی نہیں ہوتی. تو وہ لڑکا اور لڑکی اگر کسی یونیورسٹی یا کالج میں ہوتے ہیں، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر اس کا کیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ممنوع تو نہیں ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. حافظ بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی قصور سے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے گا. جی ہاں، جب نکاح ہو جائے تو وہ جو پابندیاں ہیں، یعنی یہ جو خاتون ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ تو اس کی منکوحہ بن گئی ہے. ایسے ہی تو جب یہ منکوحہ ہے اس کی، یہ اس کا خاوند ہے، تو وہ تمام جو پردے ہیں، حجاب ہے اور غیر محرمیت ہے،
وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. اب اگر یہ سفر کرتے ہیں اکٹھے، سفر کرنا ان کے لیے درست ہے، اسی طرح ایک جگہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنا بھی ان کے لیے درست ہے، بات چیت کرنا بھی ان کے لیے درست ہے، اس طرح ملنا ملانا یہ بھی درست ہے. لیکن جو خلاف مروت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے جماع ہو جائے. یعنی اس کو بھی زنا نہیں قرار دیں گے، وہ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ ہے خلاف مروت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 3 سال بعد رخصتی ہوئی، تو اس سے پہلے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اسی طرح صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی تھا. جب نکاح ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد رخصتی ہو، اور اگر کسی وجہ سے رخصتی فوراً نہیں ہو سکتی تو یہ مروت کے خلاف ہے کہ جماع کا سلسلہ بھی چل پڑے، کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں، مروت کے خلاف ہے، جو معاشرے کے اصول اور آداب ہیں نا ان کے خلاف ہے. اور بعض اوقات یہ باعث شرمندگی بھی یہ چیز بن جاتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے، یہ میاں بیوی ہے، یہ ملے ہیں، ادھر حمل ٹھہر گیا ہے اور پھر رخصتی ہو گئی ہے، رخصتی کے 2 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، 4 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں یہ کدھر سے آ گیا. حالانکہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کا اپنا حقیقی بچہ ہے اور باقاعدہ ایک نکاح کے بعد ان کے تعلق سے یہ پیدا ہوا ہے. لیکن کن لوگوں کو یہ سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ معاملہ ایسے تھا. اس لیے مروت کے اصول معاشرہ کے یہ خلاف ہے. جمع نہیں کر سکتے، باقی جو یعنی کہ باتیں ہیں، آنا جانا سلسلہ، یہ تو کر سکتے ہیں. جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں اگین ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی. نکاح نہ ہوا ہونا تو فون پر بات نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح یہ جو منگنی کے بعد نا، ہاں جی، جو منگنی ہونے کے بعد نا پھر یہ گپے لگاتے رہتے ہیں اور فون کالیں جو ہے نا گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں؟ میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. احسن بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید ہے کہ مفتیان کرام بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو میرا نا مفتی نعمان فاروقی صاحب سے یہ سوال تھا کہ واش روم میں نا واش روم کا تو اکثر پیشاب کی قطرے نا ہاتھوں پر گر جاتی ہیں، تو کیا اس میں اگر ہم اس اعضاء کو، ہاتھ کو، یا جس جگہ پر پیشاب کی قطرے گرے ہیں اس کو دھو لیں تو پاکی حاصل ہو جائے گی کہ ہمیں مکمل غسل دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے نا نماز مطلب اذان ہوتی ہے تو میں اکثر نماز مجھے گھر ہی پڑھنی پڑتی ہے، تو کیا میں اذان کے فوراً بعد ہی نماز پڑھ لوں؟ میں تھوڑی تفسیر کر کے پڑھوں کیونکہ مسجد میں مطلب کبھی جانا ہوتا ہے اور اکثر مجھے گھر میں ہی پڑھنی پڑتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ احسن بھائی، آپ نے کال کی. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا. جی، انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا اس میں ایسا ہے کہ جب پہلی تو یہ بات ہے کہ پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، حتیٰ کہ وہ واش روم جو پارٹ ہے اس کے علاوہ ساری جگہ کو محفوظ رکھنا چاہیے. یعنی احتیاط جس قدر ہو سکے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا اس میں ایک شخص وہ تھا جب آپ قبر سے گزرے کہ جو لا یستبریء من البول، کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس کی تحفظ نہیں کرتا تھا. تو یہ ہاتھ وغیرہ کو ان چیزوں کو بچانا چاہیے اور ایسا ہو کہ باہر چھینٹے نہ گرے. پہلی تو یہ بات ہے، احتیاط کا تقاضا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے. والدین بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایسے تم نے کرنا ہے اور ایسے تم نے، باقاعدہ تربیت ہو ان کی. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ پہ لگ جائے یا کپڑے پہ ایسا کوئی لگ جائے تو ظاہر ہے اس کو دھونا ہے. جی چھینٹ پڑ جائے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پیشاب کا قطرہ گرا ہے تو وہ اس کو دھوئے گا، فوری طور پہ دھوئے گا. کپڑوں پر لگنے سے پہلے دھوئے گا پانی کے ساتھ. سادے پانی کے ساتھ. اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، وہ بس دھونا ہی ہوتا ہے. وہ دھو لے. اگر کپڑوں پہ کوئی نشان ایسا نظر آیا تو وہ بھی دھوئے گا اور اس کے بعد اس نے ظاہر ہے وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا. لیکن مطلب پخانے کی صورت میں اگر اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اس میں غسل واجب ہے کہ نہیں پخانے کا بھی اس سے غسل واجب تو نہیں ہوتا. وہ بس وہ جگہ، خصوصاً جب یہ مثلا سردیاں آتی ہیں نا تو انسان نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی مشکل ایسے ہوتی ہے، ایسے وہ توہمات یا وہم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہوا ہے صاف یا نہیں.
تو اس پہ پھر دیکھا جائے گا کہ کیا یقین میں اس کو بدلنا ہے. ایسی شک و شبے میں نہیں رہنا, پوری تحقیق کر لیں, دیکھ لیں کہ کوئی ایسے آثار تو نہیں ہیں, نشانات تو نہیں ہیں, تاکہ وہ ایزی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال تھا ان کا نماز سے متعلق تھا. جی نماز بیسیکلی ان کا ایشو یہ ہے کہ جی نماز وہ کہتے ہیں اذان جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ فوری پڑھنا. ایک تو ان کی نظر کا مجھے نظر کا مسئلہ ہے. یہ کالر ہمارے ماشاءاللہ ایکٹیو کالر ہیں ہمارے. اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت بھی دے اور بصارت بھی دے, مزید نوازے. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی دے دی, پھر آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز آتی ہے تو تمہیں مسجد میں آنا چاہیے. اگر یہ خود نہیں آ سکتے تو چلیں ان کے لیے کوئی سپورٹ کرے, کوئی نمازی اسی مسجد کا وہ راستے سے ان کو لیتا جائے, واپسی پہ چھوڑتا جائے, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ ایسے کرنا چاہیے. بہرحال پھر بھی اگر وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اذان کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وقت ہو جائے اور اگر مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی لیکن نماز کا وقت ہو چکا ہے جیسے ظہر, جی تو یہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں. تو اپنی وہ اذان دے دیں اور نماز پڑھ لیں. اچھا اگر اذان نہیں ہوئی تو اپنی اذان دیں. جی اپنی اذان دے دیں. وہ چلے ان کے گھر میں بھی اس کے باوجود بھی دے سکتے ہیں اذان اپنی اگر مسجد میں نہیں, اگر مسجد میں ہو چکی ہے نا پھر تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ ہمیں جو محلے کی اذان ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. یعنی وہ جو ہو چکی ہے وہ کافی ہے, اس کو وہ کافی سمجھیں گے اور پھر نماز فوری طور پہ یہ پڑھ سکتے ہیں اذان کے. اگر نہیں ہوئی اور وقت داخل ہو چکا ہے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, اذان دے کر پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگین کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحاد صاحب میں جی راول پنڈی سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی علی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. مفتی صاحب سے ایک سوال تھا میرا. جی پوچھے. کیا مسجد میں بچہ اذان دے سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. تو ایک اور سوال تھا. جی پوچھیں. اور جب مؤذن اذان دے چکا ہوتا ہے تو کیا مؤذن ہی اذان دینے والا ہی اقامت پڑھے گا یا کوئی اور بھی بندہ اقامت پڑھ سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ فرحاد صاحب, آپ نے کال کی. راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ محترم بڑا ہی خوبصورت سا سوال ہے کہ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ ہاں جی, بچہ جو تمیز والا ہو یعنی سمجھدار ہو تو وہ اذان دے سکتا ہے. اور یہی سمجھدار بچہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے, جس کو آتی ہے اذان. ہاں جی, وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے, وہ امام بھی بن سکتا ہے اور وہ اذان بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات مؤذن جو ہے کہتے ہیں جنہوں نے اذان دی ہے اقامت انہوں نے کی کہ کوئی اور بھی کہہ سکتا ہے. ترتیب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مؤذن ہوتا تھا اقامت بھی وہی کہتا تھا. یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر اذان کہتے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ ہی اقامت کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھی وہی جاتے تھے. تو معمول یہ ہونا چاہیے, مؤذن ہے وہی پھر اقامت کہے گا. اور اگر یہ مؤذن کسی اور کو اجازت دے دے پھر بھی صحیح, اجازت دے, یا جو امام ہے امام کہے کہ بھائی صاحب آپ اقامت کہیں, پھر بھی یہ صحیح ہے. یعنی اس میں اقامت کے سلسلے میں امام کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب. اس میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے من اذن فہو یقیم, تو وہ ثابت نہیں ہے. اچھا اس کا ترجمہ بتائیے. ہاں جو اذان دے وہی اقامت کہے. اچھا یہ تو یہ ثابت نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہوتی پھر تو حدیث کون سی ہے, اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے بالکل, کیونکہ پتہ ہونا چاہیے. ہاں پتہ, اس لیے میں نے کہا کہ چلیں وہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو یہ سن رکھا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا کہ کاش کہنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس میں کیا حکمت ہے اور کیا کسی صورت میں یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ جی بڑا اہم سوال ہے اور یہ عموماً ہماری روٹین میں پیش آتا رہتا ہے. اب تو بہت زیادہ جی, اور اس میں نا اس کی لو, اسے عربی میں کہتے ہیں لو, جو ہم کاش کہتے ہیں نا عربی میں لو, اور اس کا جب اسم بنے گا تو لو یعنی اللو, تو یہ اس کا بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّوَّ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, یہ جو لو کا کلمہ ہے نا
یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے دروازوں کو، اس کی یعنی ایسے سمجھیں اس کے اثرات کو، کہ انسان عقیدے میں اس کی خرابی خلل پیدا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا منع کیوں فرمایا؟ اس کی صورت یہ ہے، فقہا نے یا محدثین نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی تقدیر پر نالاں ہو کے ایسا کہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے ایسا کہے، جیسے مثلا اب سیلاب آیا، ہاں جی، تو بندہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا، تو بندہ کہے اگر میں نہ جاتا یا میں ایسے نہ کرتا یا میں نے یہ بھینسیں نہ خریدی ہوتی تو آج میں نہ بہتی، نہ بہتی، میں شہر جا چکا ہوتا تو وہاں تو یہ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ حسرت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مقابلے میں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تقدیر پہ اعتراض کرے گا، اور وہ یہ تقدیر پہ اعتراض دراصل اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کیونکہ تقدیر لکھنے والا تو وہ ہے۔ ایسے ہی تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ہاں وہ لو جائز ہے، وہ کاش کا لفظ کہنا جائز ہے جس میں کسی نیکی کی تمنا ہو کہ کاش میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، کاش میں قرآن مجید یہ پڑھوں، کاش میں تہجد پڑھتا ہوں، میں کسی کی مدد کروں، ہاں کاش، یہ جو نیکی کی خواہش اور تمنا کے لیے لو کہنا نا، یہ جائز ہے۔ میرے خیال میں جو کاش ہے، میرے خیال میں حقیقت بھی بن سکتی ہے، ہاں انسان دل میں ہے نا خواہش، یہ پیدا ہو چکی ہے۔ جی اس طرح ہو، اور کسی نیکی کی تمنا پہ ہو اور کوئی اچھی خواہش ہو اس پہ ایسا کرے، تو یہ کاش مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، یعنی ایسی آرزوئیں جو نیک ہوں، اچھی ہوں، تو یہ کی جا سکتی ہیں۔ جو اپنی حسرت اور اپنی تقدیر پہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ایسی باتیں کہہ کے لو کہنا، تو وہ ناجائز دنیاوی معاملات میں کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ شیخ محترم عبد الولی خان صاحب، فرمائیے گا شیخ کہ موبائل ایپس میں موجود اذکار یا قرآن مجید کو وضو کے بغیر چھونا جائز ہے؟ جائز ہے، اچھا، اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اذکار کے متعلق تو کسی کا بھی اختلاف نہیں، عام اذکار، غیر قرآنی اذکار جو ہیں ان کو تو بغیر وضو کے چھونا جو ہے بلا شبہ یہ جائز ہے، اگرچہ کتاب کی شکل میں ہو۔ مثلا حصن مسلم ہے، اس میں حدیثی اذکار کثرت کے ساتھ ہیں، تو آپ بغیر وضو کے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے جو قرآنی اذکار ہے اور وہ موبائل کے اندر ہے، تو وہ موبائل کو وہ ایک کور ہے اور براہ راست ہاتھ نہیں لگتے، اوپر ایک سکرین ہے، شیشہ ہے، سافٹ ویئر کی صورت، سافٹ ویئر کی صورت میں ہے، تو براہ راست اس پر ہاتھ نہیں لگتے، لہذا اس کو لینا، اٹھانا، چھونا جائز ہے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ ڈی این مفتی صاحب سوال کی جانب پڑھیں گے، لیکن مجھے فرمایا جا چکا ہے، کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی جی اللہ کا شکر سر۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر میرا سوال یہ ہے، اچھا آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر لینا ہے سلیمان صاحب۔ بہت شکریہ، جی ٹھیک سر، بہت شکریہ۔ اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ میں ایز اے جونیئر کلرک کام کر رہا ہوں گورنمنٹ جاب۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میرا سر جو کلیریکل کام ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس میں اکاؤنٹس کو، اکاؤنٹ کا جو ہوتا ہے نا اکاؤنٹس کا، اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب گورنمنٹ کا بجٹ آیا، اس کو کیسے یہ دفتر کے اوپر لگانا ہے، باس جو ہوتا ہے سینئر ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، وہ سارا جو ہے نا بتاتا ہے کہ اس کو ادھر کر دیں، اس کو ادھر کر دیں، ان پیسوں کو اس سائڈ پہ لگا لیں۔ تو مین چیز یہی ہوتی ہے یا ڈائری نمبر لگانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو میرا سینئر ہے وہ مجھے اس کام سے دور رکھتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے سینئر کا کہ یہ بندہ نیا آیا ہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں۔ میں مین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے وہ لکاتے ہیں، میڈیا پہ ہم بیٹھے ہوئے اس لیے بات میں صاف کر رہے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم کا بھلا کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جو کلرک کا کام ہوتا ہے وہ میں فری سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، سیدھی بات ہے۔ جب مجھے باس کہے گا، میرا صاحب کہے گا، تو وہ میں اس کا پابند ہوں کرنے کا۔ اگر میں نہیں کروں گا تو وہ مجھے نکال سکتا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو میں تو پابند ہوں کام کرنے کا۔ اگر مجھے وہ نہیں کہتے، میں فری سارا دن بیٹھ کے آ جاتا ہوں، تو کیا وہ میری روزی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟
اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد سلیمان صاحب عارف والا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. ہاں جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کی امانت دیانت پہ ہم انہیں سیلوٹ پیش کرتے ہیں. بے شک ایسے یعنی ان کو یہ بھی فکر ہے کہ میں ناجائز تو نہیں کر رہا. یہ ان لوگوں کے لیے جو آتے ہیں اور عملہ ہے اور ایمرجنسی پہ ہے اور وہ کترا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے. تو یہ اس بات سے ہو رہے ہیں کہ مجھے کام کیوں نہیں ملتا، ایسے ہی اور مجھے تو پے مل میری رہی حلال تو نہیں ہو، حلال روزی میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا. تو یہ ایک کمپیریزن ہے، یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ جب یہ اپنا کام جو ان کے ذمہ لگا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، ایک دیکھیے افسر ہے اس کے اپنے وہ معاملات ہیں، لیکن اگر حکومت نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ نگاہ رکھیں، نظر رکھیں یا دیکھیں، چیک کریں، تو پھر ان کو جو حکومت نے جس حوالے سے ان کو یہ تقرر ان کا کیا ہے اس کو ہی ان کو پورا کرنا چاہیے. اس کے رستے میں اگر افسر ان کے رکاوٹ بنتے ہیں تو وہ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے ان کو ان کے خلاف شکایت یا اقدام، اور یہ شکایت کرنا بالکل جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکایت کریں گے تو شاید یہ وہ اس میں آئے گا، چغلی میں آئے گا، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ جائز ہوتا ہے. کہ ایسے ہی دیکھیں نا، تبدیلی معاشرے میں ایسے ہی آتی ہے کہ ایسے لوگ ہوں اور ان سے جو ہے نا لوگ بچ کے جا نہ سکیں اور وہ اس ادارے میں، اس محکمے میں بہتری لانے کی کوشش کریں. تو یہ ان کا عمل بہرحال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ حکومت نے جس معاملے کے لیے ان کا تقرر کیا ہے، ظاہر ہے وہ اسامیاں ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان کے کام ہے، تو اگر ان میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ ان سے اوپر بھی تو ہے نا، تو ان تک وہ بات لے جائیں جی ایسے ایسے مجھے کیوں پیچھے کیا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی نظر رکھیں اور اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کا نام بھی نہ لیں. بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کرے بہتری ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. بہرحال ان کی جو روزی ہے فی الحال، کیونکہ یہ پورا چاہتے ہیں کہ میں امانت دیانت سے کروں، لیکن ان کو کام نہیں مل رہا، تو ان کی روزی بالکل حلال ہے، بالکل ان کے لیے جائز. جی نیت ان کی ٹھیک ہے اور یہ پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں. جب ان کو کام کوئی افسر ان کا دے گا تو یہ کریں گے، تو پھر روزی بالکل ان کی حلال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. ایک وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں. اور اپنا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بالکل بے فکر ہو کر کال کر سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ. اور آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211700000 یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہم یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے مفتیان کرام سے، ان کے بھی جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز واٹس ایپ پہ ہمیں ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب جو سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب اسلامک بیان کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی سچے دل سے کبیرہ گناہ سے توبہ کی لیکن دل کو پھر بھی سکون نہیں، ڈر لگتا رہتا ہے، رہنمائی فرما دیں. یہ ایک طرح سے یہ ایمان کی ایک نشانی بھی ہے کہ مومن بندہ توبہ کرنے کے باوجود پھر بھی خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. لیکن ہم اسے یہ بتاتے چلیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کر لے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو یہ جو نصوص ہیں، آیات ہے، احادیث ہے، ان کو مد نظر رکھ کے ان کو جو ہے نا اپنا جو معاملہ ہے اسے رکھنا چاہیے. بعض اوقات اس طرح کی جو مسائل آتے ہیں یہ وسواس یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور وہ بندے کو نا امید کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم نے گناہ کیا ہے اور وہ گناہ کا وبال تیرے اوپر پڑے گا، اگرچہ سچے دل سے تم نے توبہ بھی کر لی ہے.
بالکل صحیح. تو اس لیے ان چیزوں کو نا ذہن میں نہ لایا جائے اور کہہ دے کہ ایک دفعہ توبہ ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بے شک صحیح. تو اب جو ہے کچھ مزید صدقہ خیرات یہ بھی کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو گناہ خود بخود مٹتے جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور شیطان کے وساوس میں بالکل بھی نہ آئے. ایک بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے نا کبیرہ گناہوں سے بندے نے توبہ کر لیا ہے، یہ اگر اللہ کے حقوق سے متعلق گناہ ہے پھر تو بس یہی کافی ہے. اچھا کہ توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، کیے پر پشیمانی. اور اگر یہ انسانوں کے حقوق سے متعلق کام ہے، بندوں کے حقوق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا ہے، کسی اور مسلمان کا ہے، کسی اور انسان کا حق ہے، اس کا مال دبایا ہوا ہے، پھر یہ توبہ یہ ناکافی ہے. ایک شق کا اضافہ مزید ہم کریں گے، وہ یہ ہے کہ جس کا حق اس نے دبایا ہے اگر مالی حق ہے تو وہ اس کو واپس کر دے، اور اگر واپس نہیں کر سکتا تو اس سے معاف کرائے. یعنی کہ اس کو کہہ دے یار مجھے معاف کر دو، میں نہیں دے سکتا، اس سے معافی مانگے. ہاں جی. اور اگر مالی حقوق نہیں ہے، ایسے عزت کا مسئلہ ہے، مارا ہے، ضرب ہے، اس طرح، تو اس کا مسئلہ یہ کہ وہ بھی معافی مانگے اس سے. اور اگر وہ چاہے اس کو ویسا ہی مارنا تو وہ اس کے وہ لیے بھی پیش یعنی اپنے آپ کو پیش کر دے بعض اوقات قصاص کے لیے. تو باہر صورت پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے بندوں کے حقوق کے متعلق. اور اللہ کے حقوق کے متعلق یہی 3 چیزیں کافی ہے، اور بس باقی قائم رہنا چاہیے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، فرمائیے گا کہ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گیمز پر جوا کھیلتے ہیں اور ہارتے جیتتے رہتے ہیں اور انتہائی ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اس وقت بہت سے کیسز جیسے سامنے بھی آ رہے ہیں مفتی صاحب، میں چاہوں گا آپ کی رہنمائی اس معاملے میں. جی یہ جیسا کہ جوا، اس کو یہ جوا گیملنگ، اور اس کو عربی کے اندر میسر بھی کہا گیا قرآن مجید میں. قمار بھی کہتے ہیں اور میسر بھی. تو میسر اسے اس لیے کہا گیا کہ یہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہی نکل جاتا ہے. ہاں بالکل، بہت ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک نوجوان وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک کزن ہے، اس نے جوئے سے کروڑوں روپے کما لیے، اس کے بینک میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اب اس نے والد کا شناختی کارڈ لے کے ایک اچھی گاڑی بھی اس نے بک کروا لی کہ تو وہ باہر کے ملک تھا، وہ چلا واپسی کے سفر میں وہ ہارتا گیا. تو یہاں جب پہنچا نا تو اس کے وہ 90 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل. اب دیکھیں وہ یہ کیا صورت ہے. اور قرآن و سنت میں جو اس کی اتنی بڑی وعید بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ اس سے جوئے سے، شراب سے، یہ دونوں جو ہے نا یہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، اس کو بڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں. تو واقعتاً وہ نظر آتا ہے اب جو جس سے ہارا ہوگا تو ساری زندگی اس کو اسے دعوت ہی رکھے گا نا کہ اچھا اس نے مجھے ہرایا تھا. حالانکہ وہ ہوتا کیا ہے، وہ چکروں کی اور یہ سارے بات ہوتی ہے ایسے. تو اس وجہ سے یہ جو نوجوان کھیل رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ جوا وہی ہوتا ہے جو ہم نے سب نے بیٹھ کے لگایا جائے، ایک تھڑے پر بیٹھے ہوں یا ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں. اگر آن لائن بھی کوئی جوا کر رہا ہے تو وہ بھی جوا ہے. ہاں بالکل، اس کا بھی اتنا ہی جرم ہے جس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے کھیلنے کا جرم ہے. جوئے کا جرم کیا ہے؟ جی چاہوں گا فرمائیے. جوا جو ہے یہ حرام ہے بالکل. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خمر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں. یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ نا قرآن مجید میں، یہاں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی جوا اور شراب ان دونوں کا اکٹھا تذکرہ وہ آیا. کیونکہ یہ نا جس کو ایسے حاصل ہو جائے نا سرمایہ، یعنی اتفاقی طور پہ ایسے سمجھ لیں کہ راتوں رات، اور کہتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے، اس کو پھر ایسے دوست عیاشی کی طرف وہ جاتا ہے اور شراب اور کباب اور شباب ان طرف وہ نکل جاتا ہے. تو عموماً یہ جوا اور اس کے جو بھی جوا کھیلتا ہے نا وہ ان کاموں میں تقریباً پڑا ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسی ہے. تو قرآن مجید میں یہ ساتھ آنے کا مقصد بھی یہ ہے. تو کہا گیا کہ اسم ما اکبر من نفی ما،
کہ اگرچہ ان میں کوئی فائدہ تمہیں نظر آتا ہے لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اور پھر آخر جو سورہ مائدہ کی آخری آیات یعنی اس حوالے سے آئیں، اس میں تو اس کو حرام کر دیا گیا نا، بالکل یہ ممنوع ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کہ کیا تم رکتے ہو بھی. تو پھر جب جو صحابہ کرام تھے وہ جو پہلے شراب جائز تھی ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو اب انتہینا ہم تو رک گئے، ہم تو آگے نہیں بڑھنے والے. تو ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ ہم بھی رک جائیں. اس کی سزا کیا مفتی صاحب؟ اس کی سزا تو بس یہی ہے، توبہ ہے. شریعت نے نہیں، شریعت نے کوئی اس کی وہ سزا روکا، انڈیویجولی نقصان کا بتا دیا گیا کہ جی نقصان. دیکھیں اب شرک ہے جیسے، اس کی سزا نہیں ہے لیکن دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ چیز اس کو نہیں کرتی کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں مقرر کیا شریعت نے یا سزا نہیں مقرر کی، صرف یہ ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور اس کے نتائج چونکہ معاشرتی ہیں، حق تلفیاں ہیں. ابھی جیسے شیخ بیان کر رہے تھے تو اس میں حق تلفیاں بھی ہیں، اس میں زیادتیاں بھی ہیں اور سب کچھ ہے. تو اس وجہ سے اس سے فوری طور پہ تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو اور جو بھی اس میں ہو اس سے بچ جانا چاہیے. کرکٹ پہ لگتا ہے، یہ گیموں پہ لگتا ہے. اچھا، کھیلتے مجھے پچھلے دنوں ایک سوال بھی اس نوعیت کا ہوا کہ جی میرا بیٹا ہے وہ یہ جو ہے نا سنوکر یہ کھیلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو سنوکر کا اصول یہ ہے کہ اگر جو ہارے گا نا پیسے وہ دے گا، جیسے ویڈیو گیمز میں ہوتا ہے یا سنوکر میں ہوتا ہے، جو ہارے گا پیسے وہ دے گا، وہی پے کرے گا. تو یہ جو پیسے یہ دینا ہے نا یہ بھی جوا ہے. اچھا ٹھیک. یعنی جوئے کی شکل ہے کہ ہارنے والا سارے پیسے پے کرے گا. ہاں سارے پیسے پے کرے یا وہ رقم کا اس کو کوئی جرمانہ پڑ جائے یا اس کو بوتل ہی ایک پڑ جائے. وہ کہتے ہیں ہم نے وہ تو نہیں کیا، ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں بوتل پینے کی چیز رکھی ہے. ہاں تو یہ ہارا ہے نا، جو ہارے گا وہ بوتل پلائے گا، تو یہ بھی جوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں سب کو بچنا چاہیے. بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ صاحب ہیں جی گجرانوالہ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ بھائی تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ہوں آرمی میں ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ میں گھر کے ساتھ ہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. اچھا. تو کچھ چیز کھانے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن کیا وہ کھا لینی چاہیے کہ نہیں، کہ دل ہمارا نہیں کرتا کہ ہم کھائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو گھر والی بھی مطلب اس کو نہیں مطلب اچھا سمجھتی، کیا وہ کسی اور کو دے دینی چاہیے یا کھا لینی چاہیے، کیا اس کے لیے حکم ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. جی جی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی میرے نا 2 بڑے. اچھا. تو ان کے ساتھ میں بہت نرم روی اختیار کرتا ہوں، ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، باپ کی جگہ پہ ہیں جی. لیکن نہ وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں نہ میرے بچوں کو سمجھتے ہیں. تو حسد کی نظر سے ان کی وہ دیکھتی رہتی ہیں. ہاں جی. تو کوئی بھی معاملہ تو گھر میں مجھے بتانے سے گوارش نہیں کرتے کہ ہمارا بھی بھائی ہے یا وہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے کچھ بھی ہے، مجھے تو اس میں شامل کرنا گوارا نہیں سمجھتے. تو کیا ان کو میں ملنا چاہیے کہ نہیں چاہیے مجھے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے کال کی. گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے جو ہمسائے ہیں وہ کرسچن ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی کھانا وغیرہ بھیجا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. دوسرا اگر ہمیں ایسا پسند نہ ہو کھانا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کا کھائیں کھانا کرسچن کے، تو ہم کسی کو بیچ سکتے ہیں کھانا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے نا کہ یہ کرسچن یا نصارہ جو ہوتے ہیں ان کا خاص وہ جو مذہبی دن ہوتا ہے اس کا جو کھانا ہے اس سے تو احتراز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی جو ان کے گھر سے کھانا آتا ہے یہ بالکل جائز ہے. ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، ان کا طعام ہمارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان کا طعام. اہل علم نے اس کا طعام کا مطلب ذبیحہ قرار دیا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. تو یہ بالکل جائز ہے. ان کے گھر سے کھانا پینا جو بھی آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. اور ایک نصرانی عورت یا یہودی عورت ان کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے جب وہ پاک دامن ہو اور حقیقتاً یہودیہ ہو، حقیقتاً نصرانیہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب نصرانی بیوی پکائے گی، وہ کھلائے گی بھی، خاون کے ساتھ معاملات سارے اس کے یہی ہوتے ہیں، تو جائز ہے وہ دے. اس کی بہت بڑی دلیل ہے. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کو خود وہ چیز اچھی نہ لگتی ہو نا تو دوسروں کو پھر وہ کیوں دے. اچھا ٹھیک ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خبیث جو چیز ہے نا اس کا ارادہ بھی مت کرو کہ تم اس سے انفاق کرتے ہو لیکن تم وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ خود لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ چشم پوشی کر لو، نہیں کسی اور کو پھر نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے لیے بھی کھانا جائز ہے اور پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے اس بنیاد پر دے سکتے ہیں کہ یہ ہم سے زائد ہو گیا ہے، ہمارے گھر کھانا زیادہ ہے، لہٰذا کسی اور کو دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا جو دوسرا سوال تھا ان کا کہ بڑے بھائی کہتے ہیں، ہاں جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور ہمارے معاشرے کا بڑا یہ المیہ ہے۔ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی یہ بہت اہم حکم ہے دین کے اندر اور اس اہم حکم پہ عمل ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر ایک اچھائی کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اذا قطعت رحمہ وصلھا، جب اس کے ساتھ یہ رشتہ داری کو توڑ دیا جائے، قطع رحمی کر دی جائے، تعلق نہ رکھا جائے، یہ پھر بھی تعلق رکھتا ہے، یہ ہے صلہ رحمی، حقیقت میں یہ ہے، حقیقت میں یہ ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے پھر کیا درجہ ہے، کیا اس کا بدلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، روزی میں اضافہ ہو جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو ہم اس بھائی کو کہتے ہیں وہ تمہارے ساتھ جیسے بھی تعلق رکھے، تم نے دین کی وجہ سے اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، تعلق قائم رکھنا ہے اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اچھائی کرنی ہی کرنی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ خاوند بیوی کو برا بھلا کہے اور اس کے والدین کو گالی دے اور بیوی ناراض ہو کر سو جائے، خاوند بلائے اور وہ پاس نہ آئے تو بھی فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے ہیں؟ جی دراصل یہ ایسی جو صورت ہے جو سوال میں بتائی گئی ہے اسی وقت ہو سکتی ہے جب خاوند بالکل ہی بیوی کو کچھ نہ سمجھتا ہو، اس کے حقوق اور اس کے جو اخلاقی تقاضے ہیں اور جو اس کے ادب ہیں اور جو حسن معاشرت ہے کسی بھی چیز کو نہ جانتا ہو، پھر تو ظاہر ہے وہ ایسے کرے گا اور اس کے نتیجے میں عورت کا ناراض ہونا جب اس کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا اور گالی کے انداز میں، تو پھر تو ظاہر ہے بیوی کے دل میں اس خاوند کے لیے کیا ہو سکتی ہے محبت۔ لیکن ایسی بہت سی خواتین اپنے زندگی کے دن پورے کر رہی ہوتی ہیں کہ چلیں ہمیں ایک شیلٹر، ایک تحفظ ملا ہوا ہے، ہم جائیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ زندگی کو دھکا لگانے والی بات ہے یہ جوڑے کا۔ یہ تو ایسے خامدوں کو بھی ہم نصیحت کریں گے کہ وہ یا تو اچھے طریقے سے رکھیں یا اچھے طریقے سے رخصت کر دیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کو تکلیف میں مبتلا اور اذیت میں رکھیں، اور ایسی صورت اور حسن معاشرت جو ہے اسی کا نام ہے، ہاں بالکل، کہ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ بہرحال ایسی صورت میں دیکھیے جب شریعت یہ دیکھتی ہے کہ کسی پر ظلم تو نہیں ہوا، کسی پہ زیادتی تو نہیں ہوئی، تو اگر زیادتی کے نتیجے میں ویسا کر رہا ہے تو برائی کا بدلہ دینا وہ برائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، برائی کا بدلہ دینا۔ اب اس سے برا انداز اختیار کیا نا، اب عورت کے پاس کیا ہے، یہی ایک ہے کہ وہ کچھ ایسے کر سکتی ہے کیونکہ اس سے زیادتی بہت کی، اس کے پاس اور کیا ہے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، مار بھی نہیں سکتی، کچھ بدلہ بھی نہیں لے سکتی۔ تو یہی ہے کہ اب وہ ایسی کوئی ایکٹنگ کرے گی کہ میں اس پہ ایگری نہیں ہوں ایسے۔ تو اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پہ لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دیکھیں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے اور اس پہ ہاں جی سلوک ایسا کیا جائے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا وہ بھی یہ ہے مفتی صاحب کہ دن کو وہ بندہ مارے، حدیث مبارکہ میں کہ اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے، ہاں دن کو ایسے کرے اور جو ہے نا پھر اپنی ضرورت کے لیے اسی کے پاس آ جائے۔ یعنی مطلب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اس کے اندر پھر وہ تمہارے ساتھ وہ جذبات نہیں رہیں گے، اس میں فرق آئے گا۔ مفتی صاحب ایک اور بھی جو بات ہے کہ
جو خامد اگر ایسا کرتا ہے اس کے لیے بھی تو obviously گناہ ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, گالی جی میں نے بات شروع یہی سے کی کہ یہ ان کی زیادتی ہے, ان کا حق کو نہ سمجھنا. ظاہر ہے یہ کوئی ایسی تو نہیں انسان ہے اور اس کی بیوی ہے جس کو بیاہ کے لائے, پسند کیا, سارے معاملات ہوئے, اولاد بھی ہوتی ہے سر, تو اب اس کو اس انداز سے کرنا یہ درست نہیں. مفتی صاحب, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس قدر خوبصورت تھی, ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی ملتی ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا, ان کو اگر اس کا ایک عکس دکھا دیا جائے نا, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے گھر میں ازواج کے ساتھ, ازواج مطہرات کے ساتھ, تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لاہلی, کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. وانا خیرکم لاہلی, تو میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمونہ پیش کرتے تھے. اور واقعتاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کی, دیکھیں اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں یکونوا فی محنت اہلی, اپنے گھر والوں کے کام کاج میں بھی شریک ہو جایا کرتے ہیں, یا ان سے روزانہ کی بیس پہ ملتے تھے. یعنی سب ازواج اکٹھی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے, پھر اس کے بعد پھر آپ جاتے تھے رات کو جس کے ہاں آپ نے قیام کرنا ہوتا تھا. تو یہ آپ دیکھیے کہ کیسا ایک وہ پیارا حسن معاشرت ہے, آپ ان کے خیال رکھ رہے ہیں, آپ ان کی جو ہے نا جو پسند ہے, چاہت ہے, اس کا خیال رکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو آگے بھیج کے دوڑ لگاتے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد ایک اور دوڑ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہو گیا. یہ ساری یہ اس نے معاشرت ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ چل نکلے تو بہت دور چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. جی ویلکم بیک. جی یوٹیوب پہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان کی جانب پڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, ابو بکر ابو ذر کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عورت کو اپنے بھائی اور والد کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ لینا چاہیے؟ جی لینا تو چاہیے, لیکن یہ لازم نہیں ہے عورت پر. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی, باپ, خاون یہ ان لوگوں میں سے ہے جن سے یہ پردہ, سر کا پردہ, بالوں کا پردہ یہ لازم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ایک عادت پھر بن جاتی ہے. بعض اوقات خاتون جو ہے نا دروازے میں دیکھتی ہے باہر کی طرف تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, یا کوئی غیر محرم گھر کے اندر آ جاتا ہے رشتہ داروں میں سے, کوئی کزن وغیرہ, پھر بھی وہ اس حال میں ہوتی ہے, تو یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو عادت یہی ہونی چاہیے کہ محرم گھر میں ہے, غیر محرم ہے, ہر صورت میں سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کو کوئی لازم اور واجب نہیں قرار دے سکتے کہ اب باپ کے سامنے یا بھائی کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ رکھنا یہ لازم یا واجب ہو, ایسا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا کہ اذان سے پہلے بھول کر نماز پڑھ لی جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ جی اذان سے پہلے نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فرض نماز؟ جی فرض نماز اذان سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, لیکن وقت ہو چکا ہو. اب وقت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. یعنی اذانیں ہمارے عموماً لیٹ ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ, تو جو بھی اگر وقت پہ اذان ہو بالکل, اور اس سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے پھر تو وہ نماز دہرانی ہوگی, کیونکہ ابھی وقت ہی نہیں ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے پہلے پڑھ لی. اچھا, اس پہ گناہ تو کوئی نہیں ہے؟ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو نماز دہرانی ہوگی. اور اگر وقت ہو گیا اور کسی مسجد میں ابھی اذان نہیں ہوئی, یا ان کے قریب والی مسجد سے اذان نہیں ہوئی اور ان کو آواز نہیں آئی, کئی اور جگہ پہ اذانیں ہو رہی ہیں, یا وقت ہو چکا ہے, تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی کوئی بھی دہرانے کی ضرورت نہیں, نہ یہ کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ یہ پتہ ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, تو بس یہ. بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ, پوچھا گیا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا گیمز یا گروپس میں آن لائن بات چیت کرنا شرعاً کس حکم میں آتا ہے؟ ناجائز کے حکم میں آتا ہے. اچھا. اب یہ گیم کرتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, تو اب یہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ان کے لیے ضرورت کی بات تو جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اجنبی عورت ہے, غیر محرم عورت ہے, اس کے گھر بندہ کوئی گیا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ گھر میں فلاں صاحب ہے, وہ آگے سے جواب دے معروف طریقے کے ساتھ, ایک باوقار انداز میں, تو یہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ گیم کھیل رہے ہیں
اور پھر گپ شپ ہے اور باتیں ہیں، یہ سرے سے جائز نہیں ہے، اس میں تو خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بد اخلاقی اور بد کرداری کی طرف یہ راستے ہیں جو کہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ گیم جو ہے نا پھر مزید یہ ٹک ٹاک اور سلسلے جو جتنے بھی ہیں تو یہ ایک تباہی کے راستے ہیں، احتراز لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بڑا ہی ڈفرینٹ سوال ہے، منگل بدھ کو گوشت کا ناغہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا دین میں منع ہے؟ نہیں، دین میں تو بالکل نہیں منع۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بہت سے ممالک میں منگل بدھ کے دن بھی نا گوشت اویلیبل ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا ذبح کرتے ہیں۔ یہ تو ایک حکومتی نظام ہے، حکومتی نظام کے تحت انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بدھ اور جو منگل کو یہ ذبح نہیں کیا جائے گا، جانوروں کے وہ کمی کے پیش نظر یا قلت نہ ہو جائے، یہ اس کے پیش نظر ایک حکومتی فیصلہ ہے، یہ شرعی فیصلہ نہیں ہے، انتظامی فیصلہ ہے، اور انتظامی فیصلہ جب شرع کے خلاف نہ ہو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، تو اب حکومت نے ایسا کہہ دیا تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ منڈیاں بھی لگتی ہیں نا، اس دن منڈیاں لگتی ہیں، تو اگر ظاہر ہے وہ اس دن کسائی یا کساب جو ہیں ہمارے بھائی، وہ اگر وہ سیل ہی کر رہے ہوں گے، ادھر ہی دکان پہ ہوں گے، تو پھر وہ جانور لے کے کب آئیں گے؟ تو یہ 2 دن خریدتے ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، اور باقی دنوں میں پھر یہ ایک سہولت کے لیے ٹھیک ہے، یہ بھی ایک یعنی بات ہے، ورنہ منڈیاں تو اتوار کو بھی لگتی ہیں، دوسرے دن بھی لگتی ہیں۔ اچھا موسٹلی تو مسلسل ہی ہوتا ہے معاملہ۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مطلب دین میں ممانعت نہیں ہے کہ اس دن ذبح کرنا ہے اور اس دن ذبح نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کالر ہے ہمارے ساتھ ہی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی۔ جی محمد شمعون صاحب ننکانہ سے ہیں جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ علی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ولی صاحب، نعمان بھائی صاحب، سب اچھے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، شکر ہے۔ اچھا سر، میرا سوال ہے، سب سے پہلے سوال تو یہ میرا بیٹا پڑھتا ہے آسٹریلیا میں، اچھا، تو اس کے داخلے کے لیے پاکستان میں اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کی، تو میرے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، اوکے، تو مجبوری کی صورت میں اس پہ مجھے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ میں جانتا ہوں سود حرام ہے، بالکل، تو مجبوری کی صورت میں یہ کس سے لے سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے مقرر کرتے ہیں جی آپ ہم سے 70 لاکھ لے لیں، آپ 2 مہینے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، ہمیں چیک دے دیں، ہمیں پھر واپس کر دینا، ٹھیک ہے، اور جب آپ کی وہ ویزا آ جائے۔ جی جی، اس صورت میں کیا میں لے سکتا ہوں؟ مجبوری ہے۔ اچھا، آپ کتنا پے کرتے ہو اس صورت میں؟ آپ پے کرتے ہیں انہیں؟ بالکل ایسے ہی، ہاں اس صورت میں پے کروں گا، لیا ہی میں نے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجبوری ہے، میرے پاس وہ چیز ہو نہیں پا رہی، ہاں بیٹا میرا باہر ہے، اس کا داخلہ ہونا ہے، پیمنٹ آ رہی ہے، لوگوں سے مانگوں تو وہ دے نہیں رہے، ہاں تو بالکل، کسی کو اگر منافع دیتا ہوں تو وہ فوراً دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرا ضمیر اس چیز کو ملامت کرتا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ میرا مشکل یہ حل کرے تاکہ میں یہ مارکیٹ سے خریدوں نہ، اور میرے ادھر ادھر سے دوستوں سے یا جیسے بھی ہوتا ہے ہو جائے، میں 100% کوشش کر رہا ہوں۔ لاسٹ پہ اگر میں یہ کسی سے لیتا ہوں تو گناہ تو میرے نزدیک تو مجھے یہ گناہ ہوگا، لیکن مجبوری میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، میرا یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محمد شمعون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ننکانہ صاحب سے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آپ نے سوال سنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے، وہ کون سی مجبوری ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے؟ بچے نے باہر انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا اور امریکہ میں پڑھنے جانا ہے، بالکل ایسے ہی، یہ وہ شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک ناجائز چیز، حرام چیز وہ حلال ہو جائے۔ سب ان کی صورت میں وہ باہر پڑھ رہا ہے، میرے خیال میں غالباً انہوں نے کہا کہ داخلہ نہیں ہوا، وہ ہے باہر ہی ہے، بالکل جا چکے ہیں، آسٹریلیا میں موجود ہیں، ہاں بالکل، داخلے کے لیے وہ داخلے کے لیے باہر صورت جو بھی ہے نا، یہ ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک حرام شے بندے کے لیے جائز ہو جائے، نہیں، یہ اضطرار نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہ بھی پڑھے نا پھر بھی زندگی گزرے گی اور بہت اچھی گزرے گی، وہ تجارت کرے، دوسرے معاملات کرے۔ یہ ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں، ہاں جی، اب میں بتاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ خالص سود ہے، اور سود کھانے والے پر جس طرح کی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، یعنی جو موکل ہے نا، جو سود کھلاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اس لعنت سے یہ کیسے بچ سکتا ہے؟
کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو یہ بتا دوں، بعض اوقات یہ پیسے لے لیتے ہیں اور پھر اس کا وہ ادائیگی بھی کرتے ہیں، سود کی شکل میں ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر داخلہ نہیں ہو پاتا. اب جب داخلہ نہیں ہو پاتا تو یہ وہ پیسے واپس لانا اس کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے. تو وہ واپس جب منگواتے ہیں وہ ٹائم لگتا ہے اور اس کے اوپر سود مسلسل بڑھتا جاتا ہے. وہ بعض اوقات اصل رقم سے یہ سود کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، میں جو سمجھا ان کی بات سے، آپ کی بھی بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ایشو کروانی ہوتی ہے. صرف وہ اسٹیٹمنٹ کیا تک، وہ صرف آپ کو کہتے ہیں یار 2 مہینے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ رہا ہوں، نہ وہ باہر بھیج رہے ہیں بلکہ پاکستان میں موجود رہتے ہیں وہ بچے کے اکاؤنٹ میں جو پاکستان میں موجود ہے. اس سے صرف اسٹیٹمنٹ آپ کو 2 مہینے کی وہاں پر دکھانی ہے کہ میرے پاس اس وقت 70 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. اب اس کے وہ پے کرتے ہیں، کوئی فکس کر لیتے ہیں، یار میں آپ کو 2 مہینے آپ کے پیسے جو کہ آپ نے استعمال کرنے تھے فیلڈ میں، کہیں پر آپ نے لگانے تھے، کچھ بھی کرنا تھا، کوئی ضرورت کے پیسے آپ نے باؤنڈ کیے ہیں میرے لیے، کیونکہ 2 مہینے کے لیے باؤنڈ کرنے پڑتے ہیں، اسٹل اندر اسٹک رکھنے پڑتے ہیں. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ میں 70 لاکھ روپے رکھواتا ہوں، اس صورت میں اگر پیسے چارج کرتا ہے 70 لاکھ کے پیچھے 2 لاکھ 3 لاکھ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا ہے، تو یہ صورت میں کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ بالکل ہی نکل سکتی. بالکل یہ 2 گناہ جمع ہو گئے ہیں. ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پیسے اس کے اپنے ہیں نہیں، وہ شو تو کروانا ہے. ان ممالک کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ میرے اپنے پیسے ہیں، حالانکہ یہ پیسے ان کے اپنے نہیں ہیں. ایک یہ جھوٹ ہے. پھر یہ ہے کہ ان پیسوں پہ یہ جس کو آپ چارج کہہ رہے ہیں نا، وہ چارج وہ سود ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ جو بھی کہیں وہ سود ہے، حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پھر ان ممالک میں آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے تو یہ بھی سوچ لو کہ ان ممالک میں پڑھنے کے لیے جانا بھی جائز ہے کہ نہیں ہے. یعنی ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل، دینی مستقبل کے متعلق یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پر وہ جا کے کیسے بن سکتا ہے اور کس راستے پر چل سکتا ہے. تو یعنی کہ واقعات اور حقائق یہ ہے کہ یہ بندہ جو گیا ہے نا یہ تو دیندار ہے، یہ شادی بھی کر لے گا کسی پاکستانی خاتون سے، یہاں سے لے جائے گا، وہ بھی ایک سلسلہ چلے گا، ان کے اولاد میں بھی وہ دین، تیسری نسل چوتھی نسل وہ پھر ان کے قابو میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب، آپ سے بھی میں چاہوں گا پوائنٹ آف ویو، لیکن کالر ہیں، پہلے کالر لینا چاہوں گا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام جی، غلام شہید بات کر رہا ہوں لالکانہ سے. جی غلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. پوچھیے جی، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ ہاں جی، مفتی صاحب بھی خیریت سے ہیں؟ عبدالولی صاحب؟ الحمدللہ شکر ہے جی. جی مفتی صاحب میرے لیے پہلے تو آپ دونوں مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں. جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مشکلات کو دور فرمائے، آپ کو ترقی نصیب فرمائے، صحت سے نوازے، آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. آمین آمین. آمین آمین. سر میرا سوال یہ ہے کہ گھر کے اوپر جو ماشاءاللہ پٹی پہ جو ہوتی ہے نا تختی، اس پہ لکھواتے ہیں ماشاءاللہ آیت الکرسی، تو یہ لکھوانا کیسا ہے اور دین اسلام میں کیا یہ صحیح ہے لکھوانا یا نہیں، یا اس کی برکات کیا ہے؟ اچھا یہ تھوڑا مجھے معلوم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ لاڑکانہ سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا. جی، اپنے گھر پہ یا اپنے کسی گاڑی پہ یا کسی بھی دفتر پہ ایسے کوئی کلمات لکھوانا جس سے نظر بد سے بندہ محفوظ رہ سکے تو یہ ٹھیک ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی کسی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے جب اس کو نظر لگنے کا خدشہ ہو، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ کہے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا. تو یعنی ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یہ جملے ایسے لکھوانے چاہیے. اور قرآن مجید میں بھی ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تو جب تم اپنے داخل ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اب جو شخص یہ دیکھے گا، اس دور میں ظاہر ہے ایسے وہ یہ جو ہماری جانور وغیرہ تھے ان پہ تو نہیں لکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ سہولت چونکہ موجود ہے کہ وہ اچھی نیم پلیٹ یا وہ اچھی ایک پلیٹ بن جاتی ہے، اس پہ اچھا کوئی اسٹیل سے یا کسی بھی طریقے سے وہ لکھوا لیتے ہیں.
تو یہ میرا خیال لکھوانا چاہیے، کیونکہ دیکھتے ہی ڈائریکٹ وہ ظاہر ہے جو بندہ منہ سے بے اختیار نکلے گا ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ پیچھے سوچ اگر نیت سوچ یہ ہے تو اللہ کا نام بھی ہوگا اور وہ پڑھے گا بھی یہ، اور نظر سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ کہنے سے ہی وہ نظر زائل ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے، خوبصورت آپ نے بات کی انشاءاللہ، میرے خیال میں یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک بہتر ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کو دیکھ کے ان کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو برکت دے، اور یہ اتنی اچھی عادت ہے، اس سے انسان کے اندر نا حسد دور دور تک نکل جاتا ہے کہ بندہ کسی کو کوئی نعمت دیکھے، کوئی جاننے والا ہے، نہیں اللہ اس کو برکت دے، اللہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ یہ یقین رکھ رہا ہے اور اس نے یہ اظہار کیا ہے، تو یہ ایسے سمجھے اس دور میں جیسے لوگ مختلف قسم کے جملے، سلوگن اور ایسی چیزیں، تحریریں وہ کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسے۔ مفتی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ مفتی نعمان حفظہ اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ اپنے ترجیح کے لحاظ سے انہوں نے بڑی مثبت اور بات بیان فرمائی ہے، ان کا انداز بھی ایسا مثبت ہی رہتا ہے الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایسی کوئی چیز نظر آ جائے تو دیکھنے والے کو حکم ہے کہ آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیہ، یہ کہنا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے تلاوت فرمائی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لکھوایا نہیں تھا، کہا کہ یہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے، جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے آپ نے کہنا ہے کہ بارک اللہ فیہ، یا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ یہ ہے لکھائی جو ہے نا، یہ لکھائی یہ وہ تمائم ہی کے قسم میں سے ہیں جو من علق تمیمتاً، جو تمیمہ لٹکاتا ہے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لکھائی کا جو سلسلہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ لکھتے ہیں، گھروں کے اوپر لکھتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر ایسے لکھتے ہیں، اور تاکہ نظر بد نہ لگے۔ تو میری سمجھ کے مطابق یہ نہیں ہے۔ جو ہمارے عرب مشائخ ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس طرح لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت میکسیمم 5 منٹ رہ چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک سوال ایڈ کرتا جاؤں، یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، صدف صدیقی کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر ٹخنوں کو چھپانے کے لیے جرابیں پہن لیں تو ہمارے ٹخنے چھپ جاتے ہیں اور سطر مکمل ہے، اور اگر مرد جرابیں پہن کر شلوار اوپر کر لیں ان کے ٹخنے ننگے ہوں گے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ یہ سوال جو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ کپڑا لٹکانا یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے آپ کے ٹخنے چھپ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اسبال اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے بندہ کپڑا، شلوار ہے، ازار ہے، قمیض ہے، جبہ ہے، یہ بندہ اتنا لٹکائے کہ وہ ٹخنے چھپ جائیں، یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اچھا، اب جرابیں اس نے پہنی ہے، یہ لٹکانے والی بات نہیں ہے، یہ تو پہننے والی بات ہے۔ خفین جو ہے نا، یہ موزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، آپ ٹخنے چھپ جاتے تھے، بلکہ اس کے لیے ٹخنے کا یعنی چھپ جانا ضروری ہے، تبھی مسح اس کے اوپر جائز ہے۔ تو جرابیں بھی اسی حکم میں ہیں۔ تو نیچے سے آپ جو پہنیں گے، یہ اگر عورت پہنتی ہے تو پردہ ہو جاتا ہے، اس کے قدم چھپ جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور مرد پہنتا ہے یہ موزے، جرابیں، تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، یہ لٹکانے والی بات ہے ہی نہیں۔ اوپر سے کپڑا لٹکانا جائز نہیں ہے اس حد تک کہ ٹخنے چھپ جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی مفتی نعمان فاروقی صاحب سے۔ اختصار کے ساتھ چاہوں گا سوال کا جواب کہ شادی بیاہ میں مرد و خواتین کے کمبائنڈ سسٹم کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی جیسے آج کل یہ ہو رہا ہے، پہلے تو علیحدہ ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے، علیحدہ علیحدہ ان کی ٹیبلیں، اب یہ ہو گیا ہے کہ بالکل اکٹھے ہی ہوتے ہیں سارے۔ تو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے، خصوصاً جو اہل علم ہیں وہ بھی اس کو واضح کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے غیر محرم ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے میں ایسے گھل مل کے آنا جانا اور وہ بھر بھر کے لانا پھر ایسے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہیں، تو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔
کیونکہ یہ ایک شادی کا فنکشن ہے اور ہمیں اللہ کی برکت چاہیے. ہم ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی برکت روٹ جائے. بالکل. تو اسی وجہ سے دیکھیے کہ ناچاکیاں بھی اسی طرح بڑھ رہی ہیں. رشتوں میں وہ دوام نہیں ہے, وہ اخلاص نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں رہی. بس سب کچھ جو ہے وہ سامنے دکھانے کے لیے جی ہم بڑے اوپن مائنڈ ہیں اور براڈ مائنڈڈ ہیں کہ ہم نے دیکھیں کوئی بھی ایسی وہ چیز نہیں رکھی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان میں کوئی سنت نبیہ کا یا آثار قدیمہ کا کوئی نشان موجود ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, یہاں ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے جی نامور مفتیان کرام کا پینل, مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں رکھے. ان کے ساتھ موجود رہے مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے. ناظرین, ایک میسیج ہے ہمارا جو پروگرام کرنے کا مقصد پیر اور جمعرات کا, کہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں. یہ سنت جو ہے پیر اور جمعرات کے روزے کی, سب سے پہلے تو خود اڈاپٹ کریں, پھر کوشش کریں اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, عزیز و قارب جو ہیں ان کو اس کی تلقین کریں اور جس قدر ہو سکے اس کو اڈاپٹ کریں. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اور ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم